शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जुल्फ़कार शेयर कर रहे हैं। जुल्फ़कार कहते हैं, कल मैंने आपके साथ अपने नाना जी की ज़िंदगी में पेश आने वाली वो कहानी शेयर की थी जो नाना जी ने हमें बताई थी कि वो शाह साहब के साथ गए थे, जहाँ पर उन्होंने एक कुएं पर उस मंगली चुड़ैल से एक लड़के को आज़ादी दिलवाई थी। इसी तरह से नाना जी ने एक और किस्सा भी हमें सुनाया था। नाना जी ये कहते हैं कि जब वो शाह साहब के साथ रहते हुए 5 साल अमल सीख चुके थे, बहुत से अमलियात, बहुत से चिले उन्होंने शाह साहब के साथ जाके कब्रिस्तान में ही किए थे। तो नाना जी कहते हैं, एक चिले के लिए हम लोगों को कब्रिस्तान में जाना था। वहाँ पर आधी रात को जाकर वो चिल्ला करना था और उस चिल्ले की शर्त ये थी कि वहाँ पर अपने पास कच्चा गोश्त भी रखना था। मुझे शाह साहब ने ये बात समझा दी थी कि चिल्ला बहुत सख्त है, बिल्कुल भी डरना मत, वहाँ पर बहुत से वाक़यात होंगे, बहुत सी चीज़ें हमारे गिर्द भी आएंगी, लेकिन हिम्मत से काम लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस वक्त तक मुझे शाह साहब की वो सफ़ेद तस्बीह मिल चुकी थी जिसके ऊपर मैं उनके साथ बैठकर अमल किया करता था। आधी रात का टाइम हुआ तो हम लोग गांव के कब्रिस्तान में पहुंच गए। गांव के कब्रिस्तान का जो आखिरी हिस्सा था, वहां पर एक बहुत कदीम और पुरानी कब्र थी जो 2 दरख्तों में घिरी हुई थी। उस कब्र के इर्द गिर्द बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थीं। ऐसा लगता था कि जैसे उस कब्र के लवाहिकीन कभी भी वहाँ पर नहीं आए। उसका कोई भी पुरसाने हाल नहीं था। उसके आसपास भी बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ और घास थी। उससे दूर बाकी की कब्रें थीं। शाह साहब ने कहा कि ये जगह बिल्कुल ठीक है, हमें ऐसी ही किसी पुरानी कब्र के पास चला करना है। मैंने शाह साहब के लिए वो जगह तैयार की, साफ़ सुथरी की। हम लोग वहाँ पर बैठ गए। शाह साहब ने अपनी उंगली के साथ हिसार खींचा, मुझ पर भी और अपने आप पर भी। शाह साहब ने मुझे कुछ मखसूस कलमात समझा दिए थे जो मुझे वहाँ पर बैठकर पढ़ते रहना था। अब शाह साहब के और मेरे बिल्कुल सामने वो गोश्त रखा हुआ था। उसके पास अगरबत्तियाँ जलाई गईं, उसके पास मोमबत्तियाँ जलाई गईं। उस गांव के सभी लोग वाकिफ़ थे कि शाह साहब चिल्लाकशी किया करते हैं, इसलिए कोई भी उस काम में मुदाखलत नहीं करता था। जिन रातों में शाह साहब चिल्लाकशी करते थे, उन रातों में गोरकन भी कब्रिस्तान में नहीं आता था। मैं शाह साहब से थोड़ा पीछे बैठा हुआ था क्योंकि वो मेरे उस्ताद थे। जैसे ही शाह साहब ने पढ़ाई शुरू की, एकदम से ऐसा महसूस होने लग गया जैसे ज़मीन हिल रही है। थोड़ा सा मैं घबराया, लेकिन मैंने अपनी तस्बीह नहीं छोड़ी। शाह साहब मुसलसल पढ़ते ही जा रहे थे। तकरीबन आधा घंटा गुजरा तो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ आने लग गई। वो बच्चा ऐसे रो रहा था जैसे बिल्कुल कोई छोटा सा बच्चा हो, जैसे कोई पैदाइशी बच्चा रोता है, ऐसी आवाज़ आने लग गई। तभी हम लोग क्या देखते हैं कि बिल्कुल एक छोटे से कद का बच्चा है, वो चलता हुआ बिल्कुल हम लोगों के करीब आ गया है। और वो जो पास हम लोगों ने गोश्त रखा हुआ था, उसमें से उसने एक पीस उठाया और वो बड़े अजीबोगरीब तरह से खाने लग गया। उस बच्चे के जिस्म पर कोई लिबास नहीं था। उसके सर के दरमियान में एक सींग था, माथे के दरमियान में एक आँख थी और दांत बहुत लंबे थे। जैसे मैंने उस बच्चे की तरफ देखा, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, डर गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। शाह साहब मुसलसल पढ़ाई कर रहे थे। तकरीबन 1 घंटा गुजरने के बाद बहुत ही ज़्यादा भयानक एक चीख सुनाई दी। वो चीख ऐसे थी जैसे किसी बिल्कुल यंग लड़की की चीखों पुकार है। पहले उसने एक चीख मारी, फिर उसने 2 चीखें मारी। तभी एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू महकने लग गई। वो खुशबू ऐसी थी जैसे चमेली के बहुत ज़्यादा फूल हम लोगों के इर्द गिर्द खिले हुए हैं, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोग चमेली के बाग में बैठे हुए हैं। तभी एकदम से छन छन की आवाज़ आने लग गई। ऐसे लग रहा था कि कोई पायल पहने हम लोगों के पीछे से चलता हुआ आ रहा है।
ہم لوگوں کی تو اس کی طرف کمر تھی، وہ پچھلی طرف سے آ رہی تھی۔ تبھی ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ کوئی عورت ہے جو چلتی چلتی ہم لوگوں کے پاس سے گزر گئی ہے۔ وہ دلہن کے لباس میں تھی، گھونگھٹ نکالا ہوا تھا، سر کے بال اتنے لمبے تھے کہ دوپٹے سے نیچے زمین تک آ رہے تھے۔ چلتی چلتی ہم لوگوں کے پاس سے گزر گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ پچھل پیری کو دیکھا تھا، وہ الٹے پیروں والی تھی۔ تھوڑی ہی دور جا کر وہ رک گئی۔ جیسے وہ جا کر رکی، شاہ صاحب نے پڑھائی اور تیز کر دی اور بلند آواز میں تیز کر دی۔ تبھی وہ چلتی چلتی آئی اور آ کر ہم لوگوں سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ پہلے اس نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ بالکل کالے سیاہ ہو گئے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جلے ہوئے ہاتھ ہیں۔ تبھی اس نے ایک دم سے اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے اس نے گھونگھٹ اٹھایا، وہ چمیلی کے پھولوں کی خوشبو اور مہکنے لگ گئی۔ میں نے اتنی ہیبت ناک عورت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بہت بھیانک تھی، وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ اس کی بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں جو بالکل باہر کی طرف نکلی ہوئی تھیں۔ اس کے دانت بہت لمبے تھے۔ اس کی ناک جو تھی اس جگہ پر ایک بہت بڑا سوراخ تھا، اور عجیب و غریب طرح سے وہ اپنی زبان باہر نکال کر اپنے ہاتھ چاٹ رہی تھی، جیسے اکثر بلی اپنے پنجے چاٹتی ہے، ویسے ہی وہ اپنے ہاتھ چاٹ رہی تھی۔ اس کے الٹے پیر تھے۔ تبھی وہ رینگتے ہوئے انداز میں بالکل اس گوشت کے پاس آنے لگی جو شاہ صاحب نے رکھا ہوا تھا۔ شاہ صاحب نے حصار سے باہر ہاتھ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ اپنا حصہ لینے آئی ہے اور یہ اپنا حصہ لے کر جائے گی۔ وہ جو کٹا ہوا گوشت تھا وہ ایک گائے کا گوشت تھا، ادھر گائے کا سر بھی رکھا ہوا تھا۔ اس نے ہر چیز چھوڑ کر گائے کا سر اٹھا لیا اور وہیں پر بالکل ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اتنے بھیانک انداز میں اس نے اس سر کو کھانا شروع کر دیا۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میرے اعصاب بالکل جواب دے گئے تھے، میرا جسم بہت بھاری تھا۔ اس نے پوری تسلی کے ساتھ گائے کا وہ پورا سر کھایا اور جیسے آئی تھی ویسے ہی اٹھ کر پچھلی طرف واپس چلی گئی۔ ابھی گوشت کا کچھ حصہ باقی تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا۔ خوف کے مارے میری حالت بہت زیادہ خراب ہوئی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب مسلسل پڑھتے ہی جا رہے تھے۔ تبھی ایک دم سے بہت زیادہ عجیب و غریب اسمیل آنے لگ گئی، جیسے مردہ گوشت کی اسمیل ہوتی ہے۔ اگر وہ کچھ دن پڑا رہے تو اس میں سے جو بدبو آتی ہے ویسی بدبو آنے لگی، بہت تیز بدبو تھی۔ تبھی میں نے کیا دیکھا، ایک شخص تھا، وہ لنگڑاتا ہوا چلتا ہوا آ رہا تھا، جیسے اس کی ایک ٹانگ خراب ہو۔ وہ اپنی ایک ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو گھسیٹتا ہوا ہم لوگوں کے سامنے آ گیا۔ وہ اس طرف سے آ رہا تھا۔ عجیب و غریب اس کا حلیہ تھا، عجیب و غریب اس کا چہرہ تھا۔ اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ اس نے صرف اور صرف اپنے جسم کے اوپر ایک لنگوٹ باندھا ہوا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کی ایک ٹانگ تھی اور ایک ٹانگ اس کی کٹی ہوئی تھی جس میں سے خون رس رہا تھا۔ اس کے ٹیڑھے ہاتھ تھے اور چہرہ بہت بھیانک تھا۔ تبھی اس نے وہاں پر بیٹھ کر جس کی ٹانگ سے جو خون رس رہا تھا وہ اس خون کے قطرے اپنے منہ میں لے رہا تھا، عجیب و غریب طرح سے۔ یہ منظر بہت ڈراؤنے تھے۔ پھر شاہ صاحب نے اونچی آواز میں دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تبھی وہ چلتا ہوا وہاں پر آیا اور اس گوشت کا جتنا بھی حصہ باقی بچا تھا اس کو اٹھا کر وہیں پر بیٹھ گیا۔ بہت ڈراؤنے کہکے لگانے لگ گیا۔ کہکے لگاتا لگاتا اس نے وہ سارا گوشت کھا لیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ سب کیا ہے۔ ابھی وہاں پر صرف گوشت کا ایک پیس باقی تھا جو کہ شاید اس گائے کا دل تھا۔ اب میں سوچ سوچ کر ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں اب آنے والا منظر کیا ہوگا۔ پہلے وہ بھیانک بچہ، پھر وہ بھیانک چڑیل پچھل پیری، پھر یہ کٹی ٹانگ والا جن۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد عجیب و غریب طرح سے شور برپا ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہیں کسی شادی کا منظر ہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی زور زور سے
ढोल پیٹ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ڈھول کی آواز بالکل قبرستان کے پاس اندر تک آنے لگ گئی۔ تبھی میں نے کیا دیکھا، بہت قداور کوئی شخص چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، لیکن ان کے وجود اور حلیے بہت عجیب تھے۔ ان لوگوں نے پورے لباس پہنے ہوئے تھے، ان کے جسم بہت زیادہ چوڑے تھے، قد بہت زیادہ لمبے تھے، ہاتھ اور پیر بھی بہت زیادہ لمبے تھے۔ ان لوگوں کے سر بہت چھوٹے تھے، یہ کہہ سکتے ہیں جیسے کسی دیوار کے اوپر کوئی چھوٹا سا بال رکھا ہوا ہوتا ہے۔ کالے سیاہ ان کے سر تھے۔ وہ چلتے چلتے آئے اور وہاں پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گئے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی کسی زبان میں کچھ گنگنا رہے ہیں، کچھ گا رہے ہیں، لیکن وہ آوازیں بہت ڈراؤنی تھیں۔ وہ ادھر سے گانا گاتے تھے، ادھر دور سے تالی بجنے کی آواز آتی تھی۔ وہ پھر کچھ گنگناتے تھے تو دور سے وہ تالیاں بڑھنے لگ جاتی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی دور بیٹھ کر تالیاں بجا رہا ہے۔ آدھی رات کا منظر تھا، قبرستان میں ایک عجیب ہی ماحول تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ تبھی وہ جو عورت اس کے ساتھ تھی، اس کے اتنے چوڑے وجود کے اوپر ایک چھوٹا سا سر تھا۔ میں نے زندگی میں یہ منظر نہیں دیکھے تھے۔ وہ اٹھی اور چلتی ہوئی آئی اور وہاں پر بیٹھ کر اس نے وہ دل اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ ایسے تھے کہ اس کا صرف ایک انگوٹھا تھا، ایک چھوٹی انگلی تھی اور ایک شہادت والی انگلی، صرف 3 انگلیاں تھیں اس کے ہاتھ کی۔ اس نے وہ اٹھایا، اس نے اس کے 2 پیس کیے، ایک خود کھا لیا اور دوسرا اس آدمی کو دے دیا۔ وہ کھا کر وہ 2 منٹ وہاں پر کھڑے رہے، عجیب و غریب طرح سے چہرے گھمانے لگ گئے۔ ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے ان کے سر گھوم رہے ہیں، چاروں طرف وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد وہ جس طرف سے آئے تھے اسی طرف ڈھول بجاتے ہوئے چلے گئے۔ اب وہ سارا گوشت ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پڑھائی بھی پوری ہو چکی تھی۔ پورے قبرستان میں ہو کا عالم تھا، دور دور تک سناٹا تھا، یہاں تک کہ چلتی ہوئی ہوا کی آواز بھی بہت زیادہ اونچی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی شاہ صاحب اٹھے، وہ موم بتیاں جل جل کر ختم ہو چکی تھیں۔ اٹھ کر سب سے پہلے انہوں نے حصار ختم کیا۔ جو کچھ بھی وہ پڑھ رہے تھے انہوں نے میرے اوپر بھی پھونک ماری، اپنے اوپر بھی پھونک ماری۔ جس جگہ پر وہ سارا کچا گوشت رکھا ہوا تھا، جس جگہ پر وہ بیٹھے تھے، وہاں سے مٹی اٹھا کر اس جگہ پر ساری پھیلا دی اور بنا مجھ سے کوئی بات کیے اشارہ کیا اور یہ کہا کہ چلو یہاں سے۔ میں ان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ہم لوگ گھر پہنچے، شاہ صاحب کے حجرے پر پہنچے۔ اس وقت ابھی فجر ہونے میں کافی ٹائم تھا۔ شاہ صاحب نے مجھے کہا وضو کرو، تہجد پڑھنی ہے۔ وضو کر کے تہجد پڑھی۔ اس کے بعد خادم چائے لے کر آ گئے، چائے پی تو شاہ صاحب نے بتایا یہ جتنی بھی مخلوقات آج تم نے دیکھی ہیں، یہ پورا ایک خاندان ہے، یہ سبھی ایک خاندان کے رہنے والے ہیں، اور یہ جنات کی وہ قسم ہے جو بہت ہی زیادہ ظالم اور سخت ہے۔ یہ آدم خور ہیں، یہ کسی بھی انسان پر قبضہ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کو کھا سکیں۔ یہ کچے گوشت کو بہت شوق سے کھاتے ہیں، یہ جانوروں کو بھی کھاتے ہیں اور انسانوں کو بھی کھاتے ہیں۔ اگر یہ کسی جانور پر حاوی ہو جائیں تو یہ اس کے جسم کا ایک حصہ بھی نہیں چھوڑتے، اور اگر یہ کسی انسان پر حاوی ہو جائیں تو یہ اس انسان کے بھی جسم کا ایک حصہ نہیں چھوڑتے۔ اگر یہ کسی انسان پر حاوی ہو جائیں تو ان کو نکالنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ یہ اکثر پرانی قبروں پر بنے درختوں کے اوپر آباد رہتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قبرستان میں کبھی بھی بنا وضو کے نہیں جانا چاہیے، کبھی بھی قبرستان میں خوشبو لگا کر نہیں جانا چاہیے۔ تبھی کہتے ہیں کہ گھروں میں زیادہ چنبیلی کے پودے نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر ان جنات کا اثر ہوتا ہے۔ اور وہ جو گندی بدبو آئی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ جس جگہ پر یہ جنات ہوتے ہیں وہاں سے ایسی سمیل آتی ہے۔ میں نے شاہ صاحب سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کا عمل پورا ہو چکا ہے، جس میں شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ابھی تو عمل کا پہلا دن تھا، 3 دن 3 گائے کا گوشت یہ لینے آئیں گے اور ہر تینوں دن ان کے روپ مختلف ہوں گے۔ یہ تو ابھی پہلی رات تھی جو تم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ مجھے پتہ ہے تم بہت ڈرے ہوئے تھے، میں نے حصار کھینچنے سے پہلے تمہارے اوپر ایک کلام پڑھ کر پھونک دیا تھا کہ تم ڈرو نہ اور یہاں سے حصار سے بھاگو نہ۔ اگر کوئی چھوٹے دل والا انسان ہوتا اور وہ اس حصار سے باہر نکل جاتا تو شاید میں بھی اس کو بچا نہیں سکتا تھا، پھر یہ پورا خاندان اس کو ختم کر دیتا،
کیونکہ اس وقت وہ وہاں پر موجود تھے۔ میں ان کا چلا صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کبھی زندگی میں یہ کسی انسان کے اوپر قابض ہوں گے تو میں ان کو آسانی سے اس انسان سے پیچھے ہٹا سکتا ہوں، کیونکہ میں ان کو ان کا حصہ پہلے دے رہا ہوں، اور 3 دن کا یہ عمل بہت ہی مشکل ہے۔ کل کی رات اور بھی مشکل ہوگی، اور آخری رات بہت ہی مشکل ہوگی۔ تبھی کافی باتیں کرنے کے بعد میں نے شاہ صاحب سے یہ کہا کہ میرا جسم ابھی بھی بہت بھاری ہے، میرے اعصاب ابھی بھی بری طرح سے کھچاؤ میں ہیں، میں کیا کروں؟ شاہ صاحب نے مجھے دم کیا۔ جیسے شاہ صاحب نے مجھے دم کیا، باقاعدہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے جسم سے کوئی بوجھ نیچے اتر رہا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، فجر کی نماز کے بعد جب سو جاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ایسا ہی ہوا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اور شاہ صاحب کچھ دیر کے لیے آرام کیا کرتے تھے۔ شاہ صاحب ساری رات عبادت کرتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔ وہ جو کچھ مجھے پڑھاتے اور میرے سے کرواتے تھے وہ میں ساتھ ساتھ کرتا تھا۔ ذوالفقار کہتے ہیں جب ہمارے نانا ابو گھر آیا کرتے تھے تو نانا ابو کا ایک مخصوص کمرہ تھا۔ شاہ صاحب خود نانا ابو کو گھر بھیجا کرتے تھے کہ گھر بھی جایا کریں، اپنے گھر والوں کے پاس رہ کر آیا کریں۔ تو اکثر نانا ابو کبھی 1 رات کے لیے، کبھی 2 راتوں کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ تو جب نانا ابو آیا کرتے تھے ہم ان سے سارے قصے سنا کرتے تھے۔ میرے ابو اس وقت سعودی عربیہ میں ہوتے تھے، تو ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ہم لوگ نانا ابو کے پاس ہی رہتے تھے۔ تو نانا ابو ایک دفعہ آئے تو نانا ابو کا کمرہ الگ تھا، نانی اماں کو بھی اس کمرے میں سونے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ نانا ابو جو بھی وظائف کرتے تھے، جو بھی عمل ان کو شاہ صاحب بتاتے تھے، ان عملیات کا ورد ان کو ڈیلی کرنا ہوتا تھا۔ تو جب وہ ورد کرتے تھے تو ان کے ساتھ بہت سے موکل ہوتے تھے، بہت سے جنات ہوتے تھے جو وہاں پر حاضر رہتے تھے۔ اسی لیے نانا ابو ہمیشہ ہمیں منع کرتے تھے کہ کبھی بھی میرے کمرے میں دستک دیے بغیر نہیں آنا، کبھی بھی کچھ ایسا تم لوگ دیکھ سکتے ہو جو تم لوگوں کو ڈرا سکتا ہے۔ جب ہم لوگ ابھی ادھر ہی تھے تو نانا ابو آئے، ہم لوگ نانا ابو سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ نانا ابو سے کہا کہ ہمیں کوئی اور بات بتائیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں سارا کچھ بتاؤں گا۔ پھر آہستہ آہستہ جب بھی وہ آتے تھے ہمیں یہ باتیں بتایا کرتے تھے، جو کچھ بھی نیا وہ وہاں پر کرتے تھے، جو کچھ بھی نیا وہ وہاں پر دیکھتے تھے تو وہ ہمیں بتاتے تھے۔ ایک دفعہ نانا ابو کے کمرے سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے وہاں پر تازہ کھانا پکا ہو، جبکہ ابھی ہم لوگوں کے گھر میں کھانا نہیں بنا تھا۔ ہم بچوں کو جب کھانے کی خوشبو آئی ہم لوگ نانا ابو کے کمرے کے پاس پہنچ گئے۔ ہم لوگوں نے نانا ابو سے پوچھا، آواز دی، نانا ابو کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نانا ابو کسی کے ساتھ ہم کلام ہیں۔ نانا ابو اس سے غصے ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے یہ لے جاؤ۔ ہم نے باقاعدہ یہ آواز سنی، ہم لوگ باہر سن رہے تھے لیکن ہم لوگ اندر جھانک کر نہیں دیکھ سکتے تھے، نانا ابو نے منع کیا تھا۔ لیکن میرا جو بڑا بھائی تھا وہ کچھ شرارتی سا تھا، وہ باز نہیں آیا۔ نانا ابو کے کمرے کے پاس بنی جو کھڑکی تھی وہ وہاں سے جھانک کر دیکھنے لگ گیا۔ ابھی اس نے آنکھ لگا کر دیکھا ہی تھا، ایک دم اس کو ایسا لگا جیسے کسی نے اٹھا کر دور پھینکا ہے۔ وہ چیخنے لگ گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی وہ چیخا ہم لوگوں نے بھی چیخنا شروع کر دیا۔ جب نانا جی نے ہمارا شور شرابہ سنا وہ باہر آئے تو نانا ابو نے کہا میں نے منع کیا تھا، میرے کمرے میں بنا اجازت نہیں آنا۔ یہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھ رہا تھا، وہاں پر اس وقت جنات موجود تھے۔ یہ وہ جنات ہیں جو مجھے ورگلاتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے دور رہوں۔ وہ مجھے کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں کہ اگر میں وہ کھانے پینے کی چیزیں لوں گا تو وہ میرے اوپر حاوی ہوں گے، پھر وہ اپنے مرضی کے کام مجھ سے کروا سکتے ہیں۔ ابھی بھی یہ جنات تھے جو کھانا لے کر آئے تھے، اور میں ان کو غصے سے ڈانٹ رہا تھا لیکن اس نے جھانک کر دیکھ لیا تو ان کی نظر پڑ گئی۔ بڑی مشکل سے میرے بھائی کو ہوش آیا، اسے سخت بخار تھا، وہ بہت ڈرا ہوا تھا اور نانا ابو سے معافی بھی مانگ رہا تھا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو ہم نے اس سے پوچھا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جیسے میں نے کھڑکی میں دیکھا تو میں نے وہاں پر عجیب و غریب چہرے والے کسی شخص کو بیٹھے دیکھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا، اس کی سرخ آنکھیں تھیں، اس کا رنگ بہت زیادہ کالا تھا، اس کے سر کے اوپر 2 سینگ بھی تھے، اس کے جسم پر کوئی قمیض نہیں تھی، عجیب و غریب طرح کا اس کا جسم تھا۔ اس کے جسم پر ایسے بال تھے جیسے کانٹے ہوتے ہیں، اس کی سرخ رنگ کی زبان تھی، ہونٹ بہت بڑے بڑے تھے۔ بس ابھی اتنا ہی دیکھنا تھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا، مجھے ایسا لگا میری آنکھوں کے آگے کالا اندھیرا چھا گیا ہے۔ پھر نانا ابو نے اسے کافی دم کیا۔ نانا ابو نے شاہ صاحب سے لے کر اس کو ایک تعویذ دیا کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈرتا تھا، وہ سو نہیں سکتا تھا، اس کو وہ مخلوقات باقاعدہ ڈراتے تھے۔ پھر اس کے بعد کبھی بھی کسی بچے کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ایسا کوئی کام کر سکے۔ نانا ابو جب وہاں سے جاتے تھے اس کے بعد بھی ان کے کمرے میں ان کی چارپائی گھسیٹنے کی آواز آتی تھی۔
رات کے ٹائم ان کے کمرے کی لائٹ جل جاتی تھی اور اس کے بعد خود بخود بجھ بھی جاتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا نانا ابو کے کمرے کا دروازہ اندر سے کوئی کھٹکھٹا رہا ہے۔ بہت بھیانک واقعات ہوتے تھے۔ ہم لوگ تو ڈر کے مارے نانا ابو کے کمرے کی طرف جاتے بھی نہیں تھے، یہاں تک کہ نانا ابو وہاں پر موجود نہیں تھے تو ایک دفعہ میری نانی جی نے نانا ابو کے کمرے کے اندر کسی کو جاتے بھی دیکھا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کا ذکر تب کیا تھا جب نانا جی آئے تھے۔ پھر نانا جی نے ایک تعویذ بنوا کر اپنے کمرے کے دروازے کے اوپر لگا دیا۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی ہمیں نانا جی کے کمرے میں جاتا کوئی دکھائی نہیں دیا۔ جب ہم نے نانی جی سے پوچھا تھا تو نانی جی کا یہ کہنا تھا کہ میں نے وہاں پر ایک عجیب و غریب حلیے کی عورت کو اندر جاتے دیکھا تھا اور ایک دفعہ ایک شخص کو بھی اس کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا بند دروازے میں۔ وہ کچھ بولتی نہیں تھی، چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جایا کرتی تھی۔ ابھی میرے نانا جی کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں جو میں فردر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ نانا جی نے جو چلا پورا کیا تھا اس کے باقی کے جو 2 واقعات ہیں میں وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ آئی ہوپ آپ کے لسنرز کو میرے نانا جی کی زندگی کے واقعات بہت پسند آئیں گے۔ تھینک یو سو مچ ذوالفقار آپ کا۔ لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں انور علی کا ناول بسیرا آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریں۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔